अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है उस तमाम ऑपरेशन और पीटीआई की जो फाइनल कॉल थी उसके बाद, और इस दौरान पिछले एक हफ़्ते में जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में और जितनी यहाँ से ख़बरें और अफवाहें फैली पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, उससे आप सब लोग आगाह हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पे जो पिछले हफ्ते में हुई हैं और आइंदा क्या होने जा रहा है। हमारी आज की टॉप स्टोरी है, क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? जिस तरह की बातें हो रही हैं पीटीआई के बारे में, उस पर पाबंदी लगने के बारे में, ये तो एक एक्सटर्नल थ्रेट है पीटीआई को, लेकिन इंटरनल थ्रेट जो है, जो इख्तलाफात हो गए हैं, जो नंद और भाभी की जंग जारी है। अभी तो कह रहे हैं कि भाभी और देवरों की जंग जारी है, फिर जब ये ख़त्म होगी तो फिर नंद और भाभी की जंग शुरू होगी। पीटीआई के अंदर इतने सारे धड़े बन गए हैं जो शदीद किस्म के इल्ज़ामात बुशरा बीबी पे लगा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि उनके सियासी मामलात के बारे में, बल्कि उनकी जो शादी के मामलात हैं जो खान साहब से हुई है और उससे पहले उसके बारे में पीटीआई के बड़े जाने पहचाने लोग, जिसमें सलमान अहमद जो सूफ़ी कहते हैं अपने आप को, वो सबसे आगे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें उन पे शकूक व शुबात उठाए जा रहे हैं बुशरा बीबी पे। इस पर हम बात करेंगे। इसमें भी ज्वाइन करेंगे सेनेटर फैसल वावडा साहब जो सीनियर सियासतदान हैं, और उसके बाद हमारा हॉट इशू झूठ कैसे बिकता है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे झूठ फैला। यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ, दोनों तरफ से गोली चली, मुजाहिरीन की तरफ से भी और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से भी, लेकिन उससे झूठ कैसे फैला? पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स और यहाँ तक के इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इस सनसनीखेज़ी को कैसे फैलाया, सिर्फ इस बात के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स मिल जाएं, ज़्यादा ट्रैफिक पढ़ने वाली या देखने वाली उनकी वेबसाइट पे आए। तो और इस पे एक यूनेस्को की रिपोर्ट भी आज आई है। तो इस झूठ कैसे बिकता है, हम इस पे बात करेंगे। हमाद हसन हमारे साथ होंगे, सीनियर सहाफ़ी, और शिराज अहमद शिराजी और महविश कमास खान, ये दोनों वो यंग जर्नलिस्ट हैं जो मुसलसल फील्ड में रहे हैं, मुसलसल इस धरने और फाइनल कॉल की जो रैली थी उसके साथ रहे हैं। इन्होंने तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने और रिपोर्ट किया। इनसे हम बात करेंगे और आपको वहाँ का आंखों देखा हाल बताएंगे जो भी तक अब तक नहीं पहुँचा। और हमारा आज का एडिटोरियल खबर, तहकीक और सनसनीखेज़ी इस किस तरह फैलाई गई यहाँ पे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों ने कौन से वो तरीके इस्तेमाल किए जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, सहाफ़त का नाम बदनाम हुआ, लोगों की नफ्सियात पे इतना बुरा असर पड़ा। लेकिन ये है, और इस पर जो मैंने अभी आपको बताया, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, हम आपको उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में पाबंदी लगा दी है उन्होंने, 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और अगर किया किसी भी सोशल मीडिया ऐप ने उनको मेंबरशिप दी तो उसको भारी जुर्माने किए जाएंगे, जिसकी जो जुर्माने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे टॉप स्टोरी से। सेनेटर फैसल वावडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन मैं बात शुरू करना चाहता हूँ, आपने एक बहुत ही गैर यकीनी बात की है जो मुझसे यकीन नहीं आ रहा, जिस पे आपने कहा कि बुशरा खान को बेइज्जती आई है और खान को जहर देकर मरवा देगी और उसकी लाश पर सियासत करेगी। ये इतने बड़े इल्ज़ामात, कुछ सर पैर, कुछ सबूत? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, मैंने तो जो बातें की हैं आपसे और अभी तक जो करता आ रहा हूँ वो सब चीज़ें अभी तक ठीक जा रही हैं। 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ जो बातें, और मेरा खान साहब से इस वायलेंस के ख़िलाफ़ इख्तलाफ था और मैं इसी में निकाला गया। मेरा इमरान खान साहब का और तो कोई इख्तलाफ नहीं, वो सियासत जो मुझे आ जाती है वो भूल गए, वो मुझे उन्होंने सिखाई दी है। तो मेरा तो उनके साथ एक जो इतराम का प्यार का रिश्ता है वो तो ख़त्म नहीं होता, एक ताल्लुक़ ख़त्म हो गया सियासत के ऊपर। क्यों मैं उनसे कहता था ये मार धाड़ की सियासत नहीं आपने करनी, और ये आपको उस जगह पे ले जाएगी जहाँ से आपकी वापसी नहीं होगी, और वही वो जेल में है, बाकी सब फल खा रहे हैं। ये आपने तहरीक अदम के बाद कहा उनको, पहले तो आप उनके साथ थे इसमें? नहीं, मैं तो थ्रू आउट उनके साथ था, लेकिन मैं वायलेंस के हमेशा खिलाफ। 2014 में जो धरने हुए उसके बाद जो हुए, धरना एक अलग चीज़ है, प्रोटेस्ट करना एक अलग चीज़ है, लाशें गिराना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ अब लाशें गिराने का बाकायदा प्लान था? और क्या प्लान था? मैं तो आपको काफ़ी दिनों से अलार्म कर रहा था कि लाशें गिरेंगी, लाशें गिरेंगी, लाशें गिरेंगी। वो लाशें टर्न अराउंड नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि आप पहले तो अफसार साहब यहाँ चले जाए ना, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर भी हैं, मुझसे ज़्यादा सियासत को भी जानते हैं। ये सब तबाही, ना इमरान खान मुल्क दुश्मन था, ना इमरान खान वायलेंस करना जानता था, ना इमरान खान जलाओ बरार कत्ल वारत जानता था, ना वो घड़ी चोर था, ना वो तोशा खाना चोर था। वो क्यों ये सब चीज़ें, ना वो अदालतों के ख़िलाफ़ था, ना वो हवाच के ख़िलाफ़ था। ये तो मैंने 12 साल उनके साथ एक गुजारे और आखिरी 3 साल अलग गुजारे। तो 15 साल की जर्नी के अंदर, और उनके 4 जो करीबी कमरे के अंदर भी होते थे उनमें से मैं एक था।
یہ سب کچھ کب ہوا جب ایک خاتون آئی. دیکھیں ہمیں احترام ہے خان کے کتے کا بھی, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی کو کسی شادی کریں چھوڑ دیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی جو جذبہ ہے, یہی جو سوچ ہے, اسی تو بات یہاں تک پہنچتی ہے پھر کہ جب آپ کسی انسان کے کتے سے بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, کم از کم اس کو انسان رہنے دیتے, مرشد بنا دیا. دیکھیں میں یہی آ رہا ہوں, میں ابصار صاحب دیکھیں جو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کسی کو رکھنا چاہتے ہیں, نہیں نکالنا چاہتے, ہم کبھی نہیں بولیں گے. لیکن جب آپ کی انفلوئنس کی وجہ سے ملک میں تباہی ہو جائے, قتل و غارت ہو جائے, آج آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو میں نے تکلیفیں گزاری, جو ڈسکوالیفائی ہوا فیض کے ہاتھوں, اس میں بیوی انوالو نہیں تھی. کیسے؟ یہ سب کچھ جو خان کری تو کہاں ہے, بی بی آپ کے خلاف کہاں ہے, بی بی آپ کے خلاف ہوگی کس بات پہ؟ کیونکہ میں بہت بلنٹ تھا, بہت نہیں, یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, دیکھیں کوئی اسپیسیفک مناسب نہیں ہوگا ابصار صاحب اگر میں آپ کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ جب میں وزیر تھا مجھے کوئی کام کہا گیا, میں نے انکار کر دیا. کیا کام کہا گیا؟ کوئی کام ایسا تھا جو نہیں پاسبل تھا. دیکھیں یہ پھر قوم, آپ وزیر تھے, قوم کی امانت تھی نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو مجھے کسی سے ملنے کو کہا گیا, مجھے کسی کانٹریکٹ کے لیے ملنے کو کہا, میں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ میں نہیں کر سکتا. کون سا, کس چیز کا؟ کوئی کانٹریکٹر تھا, مجھے میں تو ملا بھی نہیں. اس کانٹریکٹ سے آپ ملے؟ نہیں میں نہیں ملا. نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ملیں ان سے. ہاں مجھے میسج آیا کہ جی وہ اس ریفرنس سے ملنا چاہتے ہیں. کس کا میسج آیا؟ بی بی کی طرف سے ریفرنس آیا نا, جو ان کے ملازمین جو بی بی اس وقت بھی حکومت چلا رہی تھی. سر میری بات سنیں, بزدار میرے باپ کا دوست تھا, یہ گوگی گینگ میرے باپ کا دوست تھا, یہ سب جو چوری چکاری تھی میرے باپ کا رہا تھا. کیسی باتیں کریں آپ صاحب, یہ این اور میم کی فالے نکالنے والا میرا باپ تھا, وہ بکرے کی کالے بکرے کے سینگ پکڑنے والا میرا باپ تھا. عثمان نہیں میں مثال دے رہا ہوں, عثمان بازار کی فال کیسے نکالی, زمین پہ وہ بیٹھتا تھا, ظاہری بات ہے. کیسے بھائی این سے نکلے گا, نہیں فال سے مطلب وہ بتاتی تھی آج این کے نام والا آدمی منسٹر لگے گا, فلانا غین کے آدمی میم کا بنے گا, شیم کا بنے گا. اور خان صاحب نے بنا دیا. دیکھیں ایسا ہوتا رہا نا. دیکھیں خان صاحب انسان ہے, جب ان کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی کے خواب بتائیں گے آ کر, مولانا جو آج کے بہت ریپیوٹیڈ لوگ ہیں وہ آ کے ان کو ان کے پیغامات دیں گے, آپ کو رات کو جو فیض حمید کی انفارمیشن سے آپ ان کو جن بوتوں کی کہانی سنا کے کہیں گے, صبح آپ سارا عالم صاحب گرے کو سوٹ پہن کے آئیں گے, تو انسان ہے نا, یقین ہو جاتا ہے انسان کو. اچھا ایک سوال پوچھ لوں آپ سے جی. خان صاحب اگر اتنی معصوم اور اتنے بھولے ہیں تو ایسے شخص کو ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا چیف ایگزیکٹو بننا چاہیے, پرائم منسٹر بننا چاہیے. دیکھیے ایک ایسی خاتون جن کے بارے میں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, میں اس پہ بھی مجھے اعتراض ہے. آپ یا پی ٹی آئی والے جو کچھ کہہ رہے ہیں, روبینہ خان نے بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے, علیمہ خان نے کیا ہے. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آج غلط ہے نا سب. اس وقت تو کوئی نہیں بولا جب وہ طاقت میں تھی, جب وہ خواب بتایا کرتی تھی, فیض سے سن کے آ کے خان کو بولتے تھے, خان کے لیے نکالے گئے. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس لیے نکالا گیا. خان جو ہے, خان کیوں ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کا؟ بالکل ہے, بس یہ بات کریں. دیکھیں یہ تو بندوق کی گولی تو خان صاحب نے چلائی ہے, بالکل سگنیچر تو انہوں نے کی ہے, بالکل. تو میں تو نہیں کہہ رہا, لیکن ان سے کروانے کی میں داستان تو سچ بتاؤں گا نا. ٹھیک ہے, ایک آدمی 22 سال سے چور نہیں تھا, ایک آدمی 22 سال سے ملک دشمنی نہیں کرتا, ایک آدمی 22 سال سے گھڑی چور نہیں تھا, ایک آدمی 22 سال سے اس میں چیزیں نہیں تھیں, اور 3 سال میں تو اب یہ تو بتائیں گے نا کہ 22 سال والا آدمی نہیں ہے. 3 سال میں جرم تو کیے نا اس نے. سر میں تو اس کے انکاری نہیں ہوں, اس کی سزا بھی ملنا. اب کردہ گناہوں کی سزا تو الگ ہے, نہ کردہ گناہوں کی سزا تو نہ دینا اس کو. ٹھیک, نہ کردہ گناہ یہی ہے. یہ جو ابھی انہوں نے کہا سنجرانی میں رک جاؤ, پی ٹی آئی کا چیئرمین لیڈر عمران خان بولا سنجرانی میں رک جاؤ. اس کا ثبوت کیا؟ اس کا ثبوت وہی ہے نا, بیرسٹر گوہر ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, رائٹ. بی بی کہہ رہی ہے, بشرا بی بی کہہ رہی ہے مجھے خان نے کہا تھا ڈی چوک سے پہلے نہیں رکنا تھا. میں ابھی آپ کے شو پہ بیٹھا ہوں, ون مین's word against another woman. میں آپ کے شو پہ ہی بیٹھا ہوں, میں آپ کے شو سے نکلوں گا تو میں ہی بتا سکتا ہوں. اب سارا کے شو پہ کیا ہو, میری بیوی بچے تو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر گور اور سلمان اکبر راجہ عمران خان صاحب ملیں تو اسی میں بلیو کیا جائے گا. لیکن اگر میں نے آپ کے بیوی بچوں کو پہلے میسج دیا ہوا ہے کوئی کہ یہ کچھ بھی کہے, یار دیکھیں میں ایک آپ سینے پینٹ کرتا ہوں. خان صاحب نے بشرا کو کہا کہ تمہیں جو بھی میسج کو لے کے آئے میری طرف سے, اب تم نے نہیں ماننی, تم نے ڈی چوک پہنچنا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری طرف بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ گئے, ان کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے سنجانی میں کر لیں, رائٹ. اب بی بی کو میسج کیا دیا ہوا کچھ دن پہلے جب بھی ملاقات ہوئی تھی کہ تمہیں میری طرف سے کچھ بھی کوئی کہہ دے تم نے ڈی چوک ہی جانا ہے, تو بی بی کس کی بات مانے گی؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر ایسا ہوتا نہیں. چلے میں آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں, مفروضہ مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر ڈی چوک سے بھاگ کیوں گئے, غریبوں کو وہاں چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے, یہ ویلڈ کوسچن ہے. پھر ان کی بہن, اس کا آپ بتائیں گے کیوں ان کی بہن نے پھر بیان دیا آگے, وہی میں نے مالک صاحب کے شو پہ کھولا. انہوں نے کہا کہ جو وہ زبردستی ان کو لے گئے, زدوگوب کر دیا گنڈا پور نے, اور ان کو زبردستی بٹھا دیا, گاڑی چھلانگ ماری تھی, ورکرز کو چھوڑانے جا رہی تھی, ان کو زبردستی کر, وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. ٹھیک ہے سر, دیکھیں 70 سال کی خاتون اور 15 سال کی کاکی میں بڑا فرق ہوتا ہے.
یہ تو نہیں ہو سکتا سر کہ میں آپ کو کہوں مجھے آپ زد و کوب کر کے یہاں بٹھا رہے ہیں. میں آپ کی مرضی سے بیٹھا ہوں, آپ کو میری مرضی ہے میں سوال کا جواب دوں نہیں دوں. ہمارا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, ہو سکتا ہے دیکھیں سر زد و کوب کرنے کی, ہمیں تو نہیں پتا. دیکھیں افسران صاحب دیکھیں میرا چلیں, وہ کہہ رہی میں آپ اس مفروضے کو مان لیتا ہوں, چلیں کلیم کیا, ہاں. اگلے دن ویڈیو آ گئی وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی جا رہی ہے, ہاں پکڑے گئے نا, یہ ٹھیک, تو پکڑے گئے نا, جھوٹ پکڑا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. تو جو آپ نے فولس اسٹوری کلیم کی وہ پکڑے گیا, جھوٹ پکڑا گیا, پھر بھی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی, سب کو بتایا کہ تم لوگ خان صاحب نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں ہمارے جیسے لوگ جب آج زبان کھولی ہے, جب آج زبان کھولی ہے ہم نے, تو سلمان جیسے لوگ اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بول رہے ہیں نا, اب وہ ان سب کے خلاف بیان دیں گے خان, ہم سب کے خلاف بیان آئیں گے. لیکن ہمارا خان کے ساتھ اگر وہ ہمارے خلاف بول بھی دیں گے خان صاحب, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ان کا احترام کریں گے. لیکن اب ہم نے خان کی زندگی کو بچانا ہے, کیونکہ یہ خواتین جو اس طرح کی ہوتی ہے گینگز آپریٹ کرتے ہیں, ایسے گینگز آپ کی میری نالج میں ہیں, پورے ملک کے اندر ہے. سر طلاقیں ہوتی ہیں, میاں فائدے اٹھاتا ہے, پھر دوسری شادی کر لیتے ہیں, 70 سال کا انسان کو کاکا منا تھا سر. دیکھیں میری بات, اس طرح کی وارداتیں کرنے والی نے پکڑ لیا, لے گئی. سر میری بات, ایسے تو نہ میری بات سنیں سر, بڑی بڑی دنیا کی سلطنتیں ڈوب گئی ہیں ان ہنی ٹریپس. اللہ ہمارے ملک کو بچائے, ٹھیک ہے سر, ایسے شخص کے ہاتھوں نہ ڈوبے. شاہ نواز بھٹو کا کیس آپ کے سامنے ہے, یہ ساری دنیا میں چیزیں ہوئی ہیں. لوگوں شاہ نواز بھٹو کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں میں وہی آپ سے کہتا ہوں, اس انجام سے بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں نا, یا میں نے آواز اسی لیے کھولی ہے, میں نے آواز اٹھائی تھی عمران خان کو بچانا ہے, عمران خان کی زندگی کو بچانا ہے. That's about it. عمران خان کو آج کچھ ہو گیا, دیکھیں مجھے تو نہیں پتا دم دارود اور بارود میں کیا جاتا ہے اندر, مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے, بیگم صاحبہ اگر کل کچھ کر بیٹھتی ہیں اور ان کو کچھ ہو جاتا ہے, مثال دے رہا ہوں, نہیں یہ مثال نہیں, آپ مجھے کھل کے بات کریں. دم درود اندر جاتا ہے کہ مطلب یہاں باہر بیٹھے جادوگر؟ نہیں سر, دیکھیں دم درود اور بارود میں نے اس لیے کہا کہ جی آپ گئے, آپ نے کھانا لے کے گئی ہیں بیوی, کھانے کے اندر کچھ ہو گیا, یہ تو نہیں آپ روک سکتے نا. بڑا الزام لگا سر, الزام نہیں لگا سکتا میں تو. دیکھیں سر میں اپنا انالیسس دے سکتا ہوں. خان صاحب نے کہا موت ہی ہمیں جدا کرے گی, ہاتھ پکڑ کے کہا, وہ کہیں اللہ کرے کہ سر اللہ کرے کہ اس سے پہلے وہ جدا ہو جائے, موت سے نہ جدا ہو. میں تو یہ دعا مقصد ان کو جدا کروانا ہے. نہیں میں تو دیکھیں میری تو بہت سمپل لائن ہے, خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے. چلیں مجھے ایک بات بتائیں, سچ باتیں کر رہے ہیں آج ہم دونوں ہی اتفاق سے, کہ یہاں سے نکلی بی بی, آپ نے کہا زد و کوب نہیں کیا, وہ اپنی مرضی سے گاڑی میں دوسری میں بدل کے گئی ہیں, ٹھیک کہا. یہاں سے نکلی آپ اسلام آباد کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, بلو ایریا سے آگے نکلے ہیں ادھر F7 کی طرف, اور آگے وہ چلے گئے ہیں دامنیکو اور منال کی طرف. ٹھیک, ارینجمنٹ کے تھرو گئے, ٹھیک, اچھا ارینجمنٹ کے تھرو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں سر, کس کے ساتھ؟ دیکھیں ارینجمنٹ یہ ہوئی ہے گنڈا پور صاحب نے, اور جو کمپرومائز کی عادت ساری کمپرومائزڈ ہے. کس نہیں مجھے بتائیں کس کے ساتھ ارینجمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ گنڈا پور اور ہواری جو ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر اس کو لے کے نہیں جائیں گے تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو بشرا نہیں جانا چاہ رہی تھی؟ ٹھیک ہے, نہیں ہم یہاں سے پشاور لے گاڑی میں تو بیٹھ گئی نا, جان تو سب کو بچانی ہے. اچھا, مروانا غریب کو ہی ہے, جان کسی نے نہیں دینی, تو ہمیں لے جانے دیں, ہم ان کو پکڑوا دیں گے. تو پس پردہ چلے گئی گنڈا پور کی اریسٹ, بی بی اریسٹ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب جو پکٹ سے وہ گزرے ہیں 3 پکٹ سے, اور 6 سے گزرے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن سر مجھے ایک بات ہے, آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر گاڑیاں بدلتے نظر آ رہی ہیں, تو کوئی دماغ مانتا ہے کہ ان کو پکڑنے والا نہیں تھا. اتنا اندھا قانون بھی نہیں ہے نا سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو سچ ہی بولے نا. تو اچھا چلیں اب اس سے آگے چلتے ہیں. اب آپ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ارینجمنٹ سے گئی ہیں, انڈرسٹینڈنگ سے گئی ہیں, ان کو راستہ بنا کے دیا گیا پہلے بلو ایریا سے مظاہرین میں کے درمیان سے نکلنے کا, اور پھر آگے انہیں پکٹ پہ روکا نہیں گیا. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دم درود بارود جیل کے اندر بھی جا سکتا ہے. بالکل جا سکتا ہے. تو جنہوں نے یہ وہ پھر میں ایک سلمان, وہ جو ہے کیا ہے صوفی سال, وہ جو سنگر تھے سلمان احمد, ان کا بھی خیر عجیب ہی قسم کا رویہ ہے بہت عرصے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بشرا اور علی امین کے ملے ہوئے ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی واردات ہوگی ان دونوں جو ملے ہوئے ہیں یہ کروائیں گے اکٹھے. دیکھیں میری بات, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات, بی بی ابھی کمانڈ چلائیں گی. بی بی کے ساتھ اقتدار کے جو بھوکے ہیں, جن کو بغیرت انہوں نے کہا ہے, بے شرم کہا ہے, گدھا کہا ہے, وہ وہی لوگ ہیں گنڈا پور اور گینگ جو اس سارے سچویشن کا مزہ لوٹ رہے ہیں, دولت کا بھی, پوزیشنز کا بھی, اقتدار کا. آپ کا مطلب ہے یہ سارا ٹولہ ادھر ہوگا. گدھا بغیرت گنڈا پور وغیرہ کو کہا ہے سر. گنڈا پور کو اگر آپ بغیرت نہیں تو چپراسی تو کہیں گے نا, کہ وہ کھڑا ہوا پیچھے. دیکھیں نا میری بات سنیں اب صاحب, یہ گروپ ادھر رہے گا. اتنی گالیاں کھانے کے بعد یہ گروپ کھڑا ہوا ہے نا ان کے ساتھ, جو غیرت مند تو ابھی تک 2 ہی نظر آئے ہیں. ٹھیک, سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا. ٹھیک ہے, یہ 2 غیرت مند ابھی تک نظر آئے نا. ٹھیک ہے, باقی تو ابھی استعفے اور آنے ہیں. ٹھیک ہے, آئیں گے, تسلسل سے آئیں گے. لیکن جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ چمڑے رہیں گے, اور خان صاحب بھی بیگم کو انڈورس کریں گے.
آگے فردر. تو پھر بات ختم ہوگی نا. تو پھر سر بات ختم ہوگی تو ہم تو یہ میں تو سب پہلے بتا رہا ہوں خان آپ کی بات سنے گا, بیگم کی سنے گا. ہم تو خان دیکھیں, میری خان بات نہ سنے, میری شکل نہ دیکھیں, میں خان کی زندگی بچانا چاہتا ہوں, آپ بھی زندگی بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کو دیکھیں, آپ ان کی بیگم سے زیادہ ان کے وفادار تو, یا ایک منٹ سر, ایک منٹ رک جائے. ہمارا رشتہ 15-17 سال کا ہے. بیگم تو 34 سال والا رشتہ بھی چھوڑ کے آئی ہوئی ہے, اور 3 سال پرانا رشتہ ہے. دیکھیں یہ 3 سال اور 15 کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے افسر صاحب, کیسی کریں گے آپ بات؟ خان صاحب آپ یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ سر میں سیاست میں ہوں پچھلے 15 سال سے, کیا میں آپ کے ایکسپیرینس کو بیٹ کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اگر آپ زیادہ محنتی ہیں, نہیں کر سکتا. اگر آپ زیادہ کمیٹڈ ہیں, زیادہ لائل ہیں اپنے کام کے ساتھ, میں آپ کو آپ کے تجربے میں بیٹ نہیں کر سکتا, آپ کے کام میں آپ کو بیٹ کر سکتا ہوں, تجربے میں نہیں کر سکتا. اسی طرح جو 15 سال کا میرا رشتہ ہے, وہ 15 سال کا رشتے کو 3 سال 34 سال کا تجربہ تھا گھر بسانے کا, آپ کا کم تھا, تو اب انہوں نے وہ تجربہ یہاں استعمال کیا اور خان صاحب کا گھر بسایا, ان کی زندگی کو ایک سٹریم لائن کیا. وہ خود بھی کہتے ہیں گھر بسا دیا اور ان کی زندگی اجاڑ دی, سیاست اجاڑ دی, ریاست اجاڑ دی, ملک اجاڑ دیا, ووٹر اجاڑ دیا, غریب اجاڑ دیا, پارٹی اجاڑ دی. ٹھیک ہے جی, آپ تب کہیں جب خان صاحب کاکے منے ہوں, مانیں گے, ٹھیک ہے, کاکا منے ہوں, نہیں خان صاحب اگر کاکا منا ہوں تو کہیں. مجھے میں اس لیے میں بشرا بی بی کی اس لیے ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, پی ٹی آئی کا اور اس کی لیڈرشپ کا, کہ جو خان کے ساتھ ہوتا ہے نا, سیاستدان ہو یا ان کی گھریلو لائف ہو, ریحام خان دیکھ لیں, ہاجرہ خان دیکھ لیں, آتی ہیں مادر ملت ہیں, عائشہ گل علیہ دیکھ لیں, جیسے ہی وہ کوئی بات کر کے پیچھے ہٹتی ہیں ان کے اوپر گالیاں. بشرا بی بی کو ماں کہا گیا, مرشد کہا گیا, سرونگ بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے لوگ ان کو مرشد اور ان کے پیچھے کی بات کریں, جنرل فیض کی بات کھل کے کریں سر, بات میں کہہ رہا ہوں. ان کے علاوہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, آپ کو پتا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, بالکل صحیح ہے, چلے کیونکہ مجھے پھر تھوڑی سی میری تربیت روکتی ہے ان کا نام لینے سے, لیکن پیچھے پھرتے تھے نا. ہم نے تو مرشد نہیں کہا, ہم نے تو گھڑی چوری کے اندر نہیں تھے, ہم 110 ملین کے اوپر تھے, ہم تو کیبنٹ کے اندر ہی بولے تھے. میں کہہ رہا ہوں ایک طرف مرشد, ماں, اب گالیاں, درمیان کا راستہ پی ٹی آئی کیوں نہیں اختیار کرتی؟ صاحب میری بات سنیں, دیکھیں سر, آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں نا, تو آپ میرے لیے ایک اینکر بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, ٹھیک, لیکن آج آپ مجھ سے غلط کام کریں گے تو میں تھوڑی لحاظ کروں گا آپ کا, یا میں آپ سے غلط بات کروں گا میرا لحاظ تھوڑی کریں گے. اگر یہ چیز ہمارے جیسے لوگ پارٹی کا منہ توڑ دیتے بغیرت کرنے کے اوپر, ہم تو نہیں لحاظ کرتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ماں باپ کے خلاف بھی کھڑے ہوئے نا, اگر شرک کی بات کریں, وہ کہا ہے نا اللہ نے. ٹھیک ہے, جب یہ اللہ نے فرمان دیا اس کا غلط کام کے لیے, تو آپ ہم ماں کا درجہ دے رہے ہیں. لوگوں نے سوال پوچھا کہ سجدہ کیا وہاں جا کے, میں نے شرک کی بات کی ہے نا آپ نے, میں نے تو کہا سوال کیا کہ اس عورت کے کہنے پہ سجدہ کر دیا. دیکھیں آپ صاحب, مجھے تو آج بھی مجھے فکر نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں تعویذ ہو جائے گا تم پہ اور یہ چلے کاٹ لیں گے, یہ ہو جائے گا. میں تو آپ نے وہاں جا کے چائے وائے تو پی ہوگی, لوگ میں تو نہیں کیا سر, میں نہیں چائے مگ آتا تھا, میں تو سر, میں کبھی اللہ کا شکر ہے سر میں کافی کا مگ آتا تھا. دیکھیں سر, جس پر ہماری ملاقات ہونی تھی نا, میں نے اس میٹنگ سے بھی انکار کر دیا تھا. دیکھیں سر, میں بڑا کلیئر تھا خان کے ساتھ, تو خان نے مجھے بہت اسپیس دی تھی. میں خان صاحب کو اپنے دل کی باتیں ساری کرتا تھا, بول بھی دیتا تھا چیزیں, جو میں نے باتیں بولی ہیں خان صاحب کو, دیکھیں وہ خان صاحب کو آج بھی یاد آ رہی ہے. تو اسی لیے تو آپ آئے بیٹھے ہیں نا. تو اب آپ مجھے بتائیں, جو میرا سوال وہی ہے, وہ اس کا جواب نہیں آیا, کہ یہ جو سلمان احمد کہہ رہا ہے کہ خان کی زندگی کو خطرہ, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور یہاں سے ارینجمنٹ سے نکلی ہیں بشرا بی بی, جن کے ساتھ ان پہ سلمان الزام لگا رہا ہے کہ وہ مل کے دونوں خان کو. دیکھیں سلمان احمد اگر یہاں ہو کے بات کرتے نا, تو میں اس کی ویٹیج دیتا. ہاں, یہ بات ملک سے باہر نکلنے کے بعد, کیوس کریٹ کرنے کے بعد, دیکھیں جو چیزیں نا وہ یہاں کریں. میں ان کی بات سے نہ ڈس ایگری کروں نہ اگری کروں, وہ ان کا موقع پہ, لیکن یہ موقع پہلے آنا چاہیے. میں تو سارے موقع پہلے دیتے جا رہا ہوں. اب کیوں خان کی زندگی کی بات آ گئی تو میں خاموش نہیں بیٹھا, کہ میرے اوپر یہ ضمیر پہ بوجھ نہ رہے کہ میں بھی اندھا بن کے بیٹھا رہا. اور آج بھی اس کو بچانے کے لیے جو حتم کوشش کر سکوں گا کروں گا. آپ کہاں پہ کوشش کر رہے ہیں یہ والی؟ دیکھیں سارن صاحب, شاید خان صاحب جو 1 سال کے اندر جو جیل میں ہیں, اس میں جب کورٹ آرڈر سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں مراتب ان کو ملی ہیں. میں تو کبھی اس کا احسان نہیں جتایا, نہ میں جتانا چاہتا ہوں. کہیں نہ کہیں ہر انسان کی جو آپ کو پانی پلاتا ہے نا, اس کے اندر بھی صلاحیت ہوتی ہے, وہ بھی بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے جو کوئی اور نہیں کرتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ نے کی ہوتی ہیں, جس کا آپ نے پانی پیا ہو, جو آپ کا لیڈر ہو, جس کا آپ نے اچھا تعلق گزارا ہو. میرا خان کے لیے, میں نے 2.5 سال میں خان صاحب کی زندگی ذات کے لیے آج تک کوئی بات نہیں کی. میں نے ان کی سیاست پہ بات کی, اور وہی باتیں میں آج بھی کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے اب اس لیے کھولا بات, احترام توڑا, کہ وہ مروانے کے لیے یہ بندے غریب مرے, اب یہ خان کو مار کے اس کی لاش میں سیاست کریں گے. گوگی گینگ کے اندر, گھڑی چوری کے اندر سارے بینیفٹ عمران خان کے بچوں نے اٹھائے, اس کے بچوں نے اٹھائے, اس کے قسم نے اٹھائے پرانے والے. ٹھیک ہے, اور ایسی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں جس کے اندر خاوند طلاق لیتے ہیں, 10 شادیاں کرتے ہیں, ان کی جدادیں ہڑپ کرتے ہیں, پھر اسی خاوند کا چلے آتے ہیں.
تو یہ تو دھندا ہے, یہ راجنیتی ہے بھائی. اس میں بچہ باپ کو مار دیتا ہے, باپ بیٹے کو مار دیتا ہے, بیٹی بیوی کو مار دیتی ہے. یہ تو راجنیتی ہے سر, یہ پاور کی گیم ہے. اس خطے کے اندر آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ پاور لیڈر کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. آپ نے بالکل وہ بات کی جو عام گلی محلوں میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جنرل فیض کو نہیں پتا تھا. 7 عورتیں ہیں سر جنرل جنہوں فیض نے کو پورے نہیں پاکستان کو آگے لگا کے رکھا ہوا تھا. 7 گوگی گینگ جو ہے وہ 7 عورتیں, میں آپ کو آج آپ کے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں. وہ 7 کے نام آپ اگلے شو کے لیے تیار کر لیجیے گا, آپ انویسٹیگیٹ کریے گا, میں انڈوز کروں گا. میں سر انڈوز کروں گا نا, میں انڈوز کروں گا سر. میں چاہتا ہوں یہ میرے لیے آپ کریں. مجھے تو پتا ہے نا, مجھے تو پتا ہے سر, مجھے تو پتا ہے. میں جب وہ غلاظت کے حصے میں کھولنا نہیں چاہتا. آپ کو میں کہتا ہوں نام دے دیں. پھر یہ آپ قوم کے ساتھ بےایمانی کر رہے ہیں. آپ قوم کے ساتھ بےایمانی کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر ابصار صاحب, آپ نام لیں گے, آپ مجھ سے زیادہ کنیکٹڈ ہے, زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے. میں اس پہ آپ کو بتا دوں گا. ابھی لینا شروع کریں, آپ لے لیں. اچھا بشرا بی بی, بالکل ٹھیک ہے. گوگی, مریم وٹو, چلتے جائیں. میری تو یہاں پہ کوئی آپ ہی پروڈیوسر صاحب, 7 آدمی 7 خواتین آپ پوری کر لیں گے. اچھا آپ ان کی بہن پہ بھی آپ نے نہیں, میں نے کچھ نہیں, میں نے کہا آپ جب 7 سیریل میں لائیں گے سر, میں اس کو بتا دوں گا ٹیک ہے نہیں ہے. ان کی بیٹی, دیکھیں سر میں کسی پہ کوئی بات, میں کہوں گا 7 آدمی کے نام ایک ساتھ ابصار صاحب دیں. آپ نے 7 خواتین کا, 7 خواتین میں نے کہا ہے, 7 خواتین نے. اس کے بعد ادھر چلے گئے, ادھر ادھر نکل گئے, اس کی ادھر شادی ہو گئی, اس کی ادھر نکل گئی, ادھر ختم ہو گئی, اس کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سیاست کا, سیاست پہ بات کر لیتے ہیں نا. آپ یہ بتائیں, کٹے, ٹماٹر, انڈے, مرغی, یہ خان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا آدمی, اس اسٹیچر کا آدمی باتیں کر رہا ہے. یہ جہالت کی باتیں. ورلڈ اکانومی اس طرح چلائی جاتی ہے. یہ کس کا انفلوئنس تھا؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں خان کا ووٹر سپورٹر کو خان کو سمجھنا چاہیے, اس کی جان خطرے میں, آپ اس کو مار دیں گے, اس کی لاش پہ سیاست کریں گے. تو خان کا ووٹر کیا کرے, جان تو دے گے اپنی, آ کے زخمی ہیں, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا بھائی. تو خان کی زندگی بچانے کے لیے بی بی سے جان چھڑایا بھائی, سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے. سمپل یہ فارمولا, یہی فارمولا ہے. اس کے بعد خان کی پیٹے, خان اب اقتدار, خان اب ریاست, خان اب سیاست, خان کی بہتری اس کی جان چھڑانے پہ ہو سکتی ہے. یہ پہلے جیسے ایک مترا نہیں چلا تھا کہ یہ اتنی شادی ہوگی تو ہوگا. دیکھیں جہانگیر ترین آؤٹ, علیم خان آؤٹ, فیصل واوڈا آؤٹ, مورلی, ایموشنلی, فائنینشلی, ہر چیز ہم نے لگائی ہے. تو جس نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا تھا اس کو تو کچھ نہیں ہونا نا. کس کو؟ یہ جس سے جان چھڑوا رہے ہیں خان کی, آپ نے کہا ایک سیٹ اپ ہے خان کے ارد گرد, جس سے جان چھڑائیں گے سب بچے گا. تو جنہوں نے بنایا تھا وہ تو موجے کر رہے ہیں. موجے کا کر رہے ہیں سر. جنرل فیض اندر ہے, اس کی بھی ٹائم پورا ہو گیا, آنے والی سزا. چلیں میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. مزہ بڑا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. اور امید ہے, مجھے ایک بات آپ کے آج میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کیمرے پہ, کہ آپ کی عمران خان سے جو محبت ہے نا, میں اس کا قائل ہو گیا ہوں. حالانکہ آپ نون لیگ کو بھی کریٹیسائز کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی کر لیتے ہیں, لیکن خان کے ساتھ ہٹ کے بھی اس کی پارٹی سے آپ آج بھی خان کا نام لے رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. بہت شکریہ سینیٹر فیصل واوڈا صاحب. اور وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو جھوٹ کیسے بکتا ہے, اور میڈیا نے اور سو کالڈ کنٹینٹ کریٹر, یا جسے ہم کہتے ہیں یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی باتیں پھیلانے والے, وہ کیسے یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور اس کا انفلوئنس نیشنل اور انٹرنیشنل بگ میڈیا آرگنائزیشنز پہ کیسے ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو جھوٹ کیسے بکتا ہے اور کیسے پھیلتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے حماد حسن صاحب نے, سینئر صحافی ہیں. شیراز احمد شیرازی جو اس وقت بٹا گرام میں ہیں, وہ بھی صحافی ہیں, ینگ نوجوان جرنلسٹ. اور مہوش کماس خان, یہ بھی نوجوان صحافی ہیں. اور یہ دونوں, شیراز اور مہوش, یہاں اسلام آباد میں انہوں نے پچھلے ایک ہفتہ آن دا فیلڈ, گراؤنڈ سے جو انہوں نے رپورٹنگ کی ہے, ایک ایک لمحے کی وہاں پہ انہوں نے ہر چیز جو ہوئی ہے وہ دیکھی ہے, رپورٹ بھی کی ہے. اس پہ انہیں دونوں طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا مستقبل ہے ایسی ینگ جرنلسٹ. میں انہی سے بات شروع کرتا ہوں. ہمارا صاحب, میں ایک سوال پہلے کر لوں. شیراز صاحب یہ بتائے گا, ہم نے دیکھا ہے جھوٹ یہاں بہت چل رہا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا 20 لوگ مارے گئے, زلفی بخاری نے کہا 30, لطیف کھوسہ نے کہا 278, 1900 زخمی, علی مین نے سینکڑوں کہہ دیا, شیر افضل مروت نے 50 کہہ دیے, رؤف حسن نے 26. تو دیکھیں آپ اس وقت گراؤنڈ پہ تھے جب آپریشن شروع ہوا اور پاس تھے. آپ کوئکلی ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ.
دیکھیے سر، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قائدین کی سینئر رہنماؤں کی بات ہے، وہ جو دعوے وہ کر رہے ہیں انتہائی میں کہوں گا غلط دعوے ہے، جھوٹ پر مبنی دعوے ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ وہ رہنما ہے جو کوئی 10 منٹ کے لیے وہاں پر آیا تھا، کوئی 20 منٹ کے لیے آیا تھا، کوئی اپنے گھروں میں موجود تھا، وہاں سے ہی دعوے کر رہے ہیں جو کہ ورکر کو ایک مرتبہ پھر سے ورگلا رہے ہیں۔ میں نے جو وہاں پر دیکھا، ظاہر بات ہے ہم پورے ہفتہ مسلسل ہم جو ہے تمام جو احتجاج سے پہلے تھا یا احتجاج کے دوران ہم رپورٹنگ کرتے آئے ہیں، شیلنگ کے دوران ہم نے رپورٹنگ کی، ربڑ کی گولی چلتے ہوئے ہم نے رپورٹنگ کی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ زخمی ہم نے وہاں پر دیکھے ہیں، کچھ زخمیوں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، مہوش کماس میرے ہم ساتھ تھی، ہم دونوں ساتھ رہے اور زخمیوں سے ہم نے بات بھی کی جن کے پاؤں پر کچھ زخموں کے نشانات تھے یا کچھ جو زخمی تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ جو ہمارے کارکنان تھے وہ ان کو ہاسپٹل سے منتقل کیا گیا ہے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے دعوے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی دعوے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ذرا دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گا وہ معلوم کرنے کے لیے کہ جب آپریشن شروع ہوا اس وقت لیڈرشپ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی۔ ہمارا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے سارا یہ دیکھا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے اندر اس بات پہ لڑائی بھی چل رہی ہے اور پشاور میں ساری قیادت جا کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں نہیں آ رہے۔ پنجابی پختون لیڈرشپ میں بھی آپس میں اختلافات ہیں، بھابی دیور کے بھی ہیں، بھابی نند کے بھی ہیں، عجیب و غریب وہاں کھچڑی بن رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ جو لاشوں کی سیاست ہے وہ کرنا چاہتے تھے، جو ان پہ الزام لگا، تو اب لاشیں جتنی بھی گری ہیں ظاہر افسوسناک تو وہ ہے، لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی وہ بتا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھو ابصار بھائی، میں پہلے تو لاشوں کے بارے میں بات کروں۔ اگر لاشیں ادھر بلو ایریا میں گرتی تو کیا ان کی کوئی تصویریں نہ ہوتی؟ دوسری بات یہ کہ میں پہلا صحافی تھا جو باقاعدہ مردہ خانے بھی گیا، کس مردہ خانے گئے آپ؟ پیمز ہاسپٹل میں، کیونکہ انہوں نے پیمز کو کلیم کیا تھا کہ وہاں پر اموات پڑی ہے۔ جب میں وہاں گیا تو 2-3 ٹولیوں میں 4-4 5-5 لوگ کھڑے تھے۔ یہ کتنے بجے کی بات ہے، کس دن کی؟ یہ 27 تاریخ تقریباً 1 بجے کا ٹائم، رات کے؟ نہیں، دن کا۔ دن کا۔ تو وہاں پہ 3-4 ٹولیوں میں 4-4 5-5 لوگ کھڑے تھے، تو وہ ٹولیاں کم تھی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ اندر لاشیں کم ہے، ورنہ یہاں پر پھر سینکڑوں لوگ ہوتے۔ اگر لاشوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ زیادہ لوگ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے بات کی، چونکہ وہ پشتو بول رہے تھے، دھرنے میں تقریباً 100% پختون تھے۔ پنجاب نے پختونخوا کے علاوہ کہیں سے نہیں لوگ آئے؟ نہیں، کئی سے نہیں۔ میں مطلب ہے مجھے صرف ایک اردو بولنے والا ملا تھا، میں 5-6 گھنٹے دوسرے صحافیوں کے ساتھ۔ آپ کے خیال میں جو پنکی ہے وہ تو پنجاب سے ہے نا؟ سوری، بشرا بی بی جو پنجاب سے ہیں، وہ جب کہہ رہی تھیں کہ پختون بہادر ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ نکلنا ہے، وہیں رہنا ہے، مرنا ہے، تو انہوں نے کوئی ایکسپلائٹ کیا ان کے اس جذبات کو؟ دیکھیں ابصار صاحب، ان لوگوں سے میری بات بھی ہوتی رہی سارا دن، اور میں بعض لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا بھی تھا۔ یہ زیادہ تر دہاڑی دار مزدور تھے یا کباڑ اکٹھا کرنے والے یا افغان مہاجرین، اس طرح کے لوگ تھے، یعنی جو خط غربت سے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ زیادہ تر لوگ پیسوں پر لائے گئے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہاں پر یہ نوٹ کی کہ پی ٹی آئی کا وہ ورکر جو تعلیم یافتہ تھا، جو یونیورسٹیوں کالجوں میں زیر تعلیم تھا یا جو پڑھے لکھے تھے، ان کی تعداد انتہائی کم تھی اس دفعہ۔ اچھا، یعنی یہ لوگ جو تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو تھے یہ انتہائی دور افتادہ علاقوں سے آئے تھے، یعنی بنو سے، میران شاہ سے، دیر سے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یعنی ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کس لیے آئے، تو کہتے تھے کہ عمران خان کو رہا کرنے آئے۔ ہم پوچھتے تھے کہ عمران خان کہاں پر ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ مہوش کماس خان، آپ بتائیے گا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ اس وقت نوشہرہ میں ہیں، شادی اٹینڈ کر رہی ہیں، ظاہر ہے بہت کام کیا آپ نے پچھلے دنوں یہاں پہ۔ ہمیں یہ بتائیے گا، آپ گراؤنڈ پہ تھی سارا وقت، آپ پہ تنقید بھی ہوتی رہی، شیراز پہ بھی تنقید ہوتی رہی، دونوں طرف سے، لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے فرام دا گراؤنڈ اور آبجیکٹیو رپورٹنگ کی ہے۔ یہ بتائیے گا، جس وقت آپریشن شروع ہوا آپ کنٹینر کے قریب تھی، کنٹینر کو آگ کیسے لگی اور لیڈرشپ کدھر تھی اس وقت جب آپریشن شروع ہوا؟ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے کنٹینر کی بات کی تو ہم وہیں پر رپورٹنگ کر رہے تھے، کیونکہ کنٹینر جو جگہ ہے وہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہ بالکل اس کے قریب تھا، تو ہم وہیں پر جو ہے وہ انٹرویوز کر رہے تھے۔ تو وہاں پر میں نے کچھ اس طرح آواز سنی، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ کھڑے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ بند کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جنریٹر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اس کی یہ وہ کنٹینر ہے نا جس میں بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور جس کے اوپر تھے؟
جی بالکل، یہ وہی مین کنٹینر تھا، کیونکہ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں جو ویڈیوز دیکھی تھی وہی کنٹینر تھا، وہی گریل جو ہے وہ فینس وہاں پر لگے ہوئے تھے، تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مین کنٹینر ہی ہے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر تھے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں اوپر سے ہم پہ کچھ پھینکا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے سیفٹی کے لیے جو ہم اس سے اتر گئے. لیکن میں نے یہ سنا کہ وہاں جو جنریٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ اس میں بجلی نہیں ہے، کام نہیں کر رہا. تو ہم جب وہاں پر موجود تھے اور جس طرح کریک ڈاؤن شروع ہوا تو ہم نے کچھ جو ہے فائر کی آوازیں سنی. اب یہ پتہ نہیں تھا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ فائر ہوئے ہیں یا ربڑ بلٹ چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے جو اس چیز کا اندازہ لگا سکے کہ وہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے یا ربڑ بلٹس ہو رہی ہے یا ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا تھا. سب سے پہلے مقصد ہی رینجر یا جو انتظامیہ ہے ان کا یہی تھا. تو یہ جب ہم وہاں پر انٹرویوز کر رہے تھے اس کنٹینر کے پاس ہی، تو وہاں پر مجھے اس طرح لگا کہ آگ لگ گئی. تو پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ آگ جو ہے یا کسی درخت کو لگی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو شیلنگ ہو رہی تھی تو شیلنگ کے دھوئیں سے بچنے کے لیے آگ کا استعمال ہوتا ہے. آگ کے دھوئیں جو ہے وہ اس کا ایک تو آپ کے خیال میں یہ کنٹینر کو آگ ورکرز نے لگائی؟ مجھے سر جو مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ کنٹینر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے خود لگائی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ کنٹینر جو ہے صحیح سلامت میں حکومت یا یہ پولیس کے پاس چلے جائے تو پھر شاید ہم پہ کوئی الزام لگا سکتے ہیں یا اس میں کچھ اسلحہ یا کچھ بھی وہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ وہ کنٹینر خود چھوڑ کر چلے گئے، اس میں یہ چیزیں موجود. تو اس چیز سے، اس الزام سے بچنے کے لیے مجھے یہ بات پتا چلی کہ وہ کنٹینر پہ آگ تحریک انصاف کے لوگوں نے خود لگائی. اور یہ کیونکہ بعد میں نے بھی ٹھیک ہے، میں شیراز سے ذرا بات کر لوں. شیراز یہ بتائے گا کہ جب کنٹینر کو آگ لگی اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ کوئی ایم این اے گرفتار نہیں ہوا، کوئی ایم پی اے گرفتار نہیں ہوا، کسی کو گولی نہیں لگی، شکر ہے، زخمی نہیں ہوا کوئی. کدھر تھے یہ سب؟ دیکھیے افسر صاحب، جب ہم اس وقت ہی موجود رہے، ظاہر بات ہے میں 8 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ جو ہے وہ کور کر رہا ہوں. جتنے بھی ایم این ایز ہے، جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے، سب کے واٹس ایپ غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ سب کے واٹس ایپ آن تھے، اس لیے کہ وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن کوئی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا. سب سے میں اچھا ایک منٹ ٹھہریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی، ان کے واٹس ایپ چل رہے تھے، مطلب وہ اس ایریا میں تھے جہاں پہ سگنل آ رہے تھے، اور جہاں پہ کنٹینر تھا مظاہرین تھے وہاں تو سگنل نہیں تھے، تو کہیں اور جا چکے تھے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی بالکل یہی بات ہے سر. یعنی وہ اس مقام کو غروب آفتاب کے بعد وہ مرکزی جو قائدین ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو زیادہ تر ایم این ایز ہے، وہ کارکنان کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے. یعنی بشرا بی بی نے جو احکامات جاری کیے تھے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ورکر کے ساتھ رہنا ہے، ورکرز کے کھانے پینے کا انتظام آپ سب نے خود کرنا ہے. لیکن میرے ساتھ کی وہاں پر دھیر سے جو ایم این اے ہے صاحبزادہ صبغت اللہ وہ موجود تھے، سوات سے ایم این اے جو ہے سہیل سلطان صاحب وہ ورکر کے ہمراہ موجود تھے، شمدانہ گلزار کچھ لمحے کے لیے وہاں موجود تھی. باقی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، باقی سب کے واٹس ایپ تو آن تھے، باقی سب کے نمبر تو آن آ رہے تھے، لیکن وہ کال تک نہیں کر رہے تھے. سب نے ورکرز کو وہاں پر جو ہے بیار و مددگار چھوڑا تھا. اور جہاں تک سر کھانے پینے کی بات ہے، جو وہاں پر کارکنان موجود تھے، کوئی اسلام آباد کے لوگ، کوئی ان میں جوس تقسیم کر رہا تھا، کوئی ان میں بسکٹ تقسیم کر رہا تھا، ان کے لیے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. یعنی جو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ آپ نے ان ورکر کا خیال رکھنا ہے، ان کو آپ نے کھانے پینے کی چیزیں دینی ہے، وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور صرف کارکنان جو تھے وہ وہاں پر موجود رہے، وہ خود ہی اپنے کھانے کا بندوبست کر رہے تھے. شیراز بہت شکریہ، مہوش آپ کا بھی بہت شکریہ. گڈ لک ٹو بوتھ آف یو، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جاری رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی جب آپ اسلام آباد آئیں گے. ہمارا آپ نے سنا، اب آپ کیسا مستقبل دیکھتے ہیں؟ یہ ورکرز جو اس وقت ناراض ہے پی ٹی آئی کا اور بیٹریڈ فیل کر رہا ہے، بھوکے چلا کے یہاں سردی میں چھوڑ دیا، خود ساری لیڈرشپ سنا ہے کے پی ہاؤس پہ چلے گی، کافی شاپس میں بیٹھی ہوئی تھی، ساری ریسٹورنٹس پہ موج کر رہے تھے، لوگ مر رہے تھے. ابصار صاحب، میں ایک عرصے سے بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں. ایک میں نے یہ نشاندہی بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی شرنک ہوتے ہوتے کے پی کے تک محدود ہوتی جا رہی ہے، اور محدود ہو بھی گئی، کیونکہ دھرنے میں تو پختونوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں. جو دھرنے میں آئے تھے وہ پی ٹی آئی کارکن یا سیاسی کارکن نہیں تھے، وہ دیہڑی دار مزدور اور اس طرح کے لوگ تھے.
پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں. علی امین گنڈاپور سے یعنی عاطف خان مردان سے ایم این اے ہے اور وہ عمران خان کے قریبی ساتھی ہے. ان کو 24 گھنٹے میں 2 اینٹی کرپشن کے نوٹسز جاری ہوئے تھے. اینٹی کرپشن کے مشیر جو ہے وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی ہے, وہ جو علی امین کے دوست ہے وہ قریب لائے ہیں. دوسری بات جو ملکنڈ سے ایم این اے ہے جنید اکبر, تو جنید اکبر نے ٹویٹ کیا تھا اور اپنی گورننس پر اعتراضات کیے تھے. پھر عمران خان نے ان کو اڈیالہ بلایا بھی اور 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی. اسی جنید اکبر کو کمیٹی میں عمران خان نے شامل کیا اور علی امین نے ان کو نکال بھی دیا کمیٹی سے. یعنی یہ تمام بڑے بڑے گروپ سے آپس کے اختلافات ہیں, اور بشرا کے آنے کے بعد ان اختلافات کو جمع کرنے کی بجائے یہ مزید بکھرتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ حماد حسن صاحب ہم سے بات کرنے کا. جیسے فرمایا انہوں نے کہ بشرا کے آنے کے بعد اختلافات وسیع ہو گئے, پی ٹی آئی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. اور وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا ایڈیٹوریل خبر تحقیق اور سنسنی خیزی, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وقت ہوا ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا, اور آج کا ایڈیٹوریل ہم اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ہوا پچھلے ہفتے, اور جہاں پہ جو آپریشن ہوا مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی, دونوں طرف سے گولیاں چلیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور دونوں طرف سے لوگ جاں بحق ہوئے. میں جاں بحق ہونا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مقصد کے ایک ایسی جنگ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے جو ہونی نہیں چاہیے تھی. پہلے ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو گندا پروپیگنڈا کیا, اور ان مفاد پرست لوگوں نے جو کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی میں آئے ہیں یا اس ملک سے باہر بیٹھے ہیں, وہ خیبر پختونخوا سے ورکرز کو لا کے یہاں سڑکوں پہ انہیں بھوکا پیاسا اور سردی میں چھوڑ کے خود تو یہاں سے فرار ہو گئی. ساری لیڈرشپ, کسی ایم این اے کو اللہ کا شکر ہے نہ گولی لگی, نہ زخمی ہوا, نہ گرفتار ہوا, لیکن غریب ورکر گرفتار بھی ہیں اب, اور جانے بھی ان کی کہیں زخمی بھی ہوئے. دوسری طرف سے رینجرز اور پولیس کے نوجوان بھی وہ بھی جاں بحق ہوئے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کے بعد جو میڈیا پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا, اور جس میں سوشل میڈیا نے مین اسٹریم میڈیا کو افیکٹ کیا اور مین اسٹریم میڈیا نے سوشل میڈیا کو افیکٹ کیا, یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیڈ ان کیسے کرتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہ ایک ایسے وقت میں جب سب لوگ خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں, اس وقت سنسنی پھیلائی گئی, اور ان کانٹینٹ کریٹرز کی جانب سے, کانٹینٹ کریٹر جو جرنلسٹ نہیں ہوتے لیکن وہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس فون ہوتا ہے, سٹیزن جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جن کو ہم یوٹیوبرز بھی کہتے ہیں. اور اس پہ یونیسکو کی ایک تحقیق بھی ہے جو انہوں نے دنیا کے 45 ممالک میں 500 کریٹرز سے انہوں نے اکٹھی کی ہے وہ ڈیٹا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 62% جو یہ ایسے یوٹیوبرز ہیں وہ اپنا جو کچھ بھی بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ, ایکس پہ, فیس بک پہ, اس کو فیکٹ چیک نہیں کرتے. جیسے انہیں کچھ کوئی کان میں بتاتا ہے, کہیں سے سنتے ہیں, وہ آگے چلا دیتے. 62% ایسے لوگ ہیں, اور پاکستان میں بھی پچھلے ہفتے یہ بہت زیادہ ہوا. اس کا انفلوئنس مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہوا. پاکستانی نیوز آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز وہ اتنا انفلوئنس ہو گئی اس سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا سے کہ جب وہ اپنی سٹوری لکھنے بیٹھے تو انہوں نے نیوز سٹوری کی بجائے سٹوریز لکھتی, کریٹیو سٹوریز لکھتی انہوں نے. خیر ان کو اب اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحافی آنے والا شخص صحافت نہیں کر رہا ہوتا. صحافیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے, کانٹینٹ کریٹر کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے. اس لیے خیال کریں, خاص طور پہ اس وقت جب اتنی یہاں پہ مشکل صورتحال میں ہو, اس میں لوگوں کی نفسیات کو مجروح کرنا, ان کے جذبات کو بھڑکانا, جلدی پہ تیل ڈالنا. اگر کسی مہذب ملک میں, بے شک برطانیہ کیوں نہ ہوتا, ایسی خبریں بالکل پرنٹ نہ ہو سکتی, نہ میڈیا پہ آ سکتی. آتی تو جرمانہ ہوتا. سوچئے گا ذرا. گڈ نائٹ.